बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुसलमानों में मजहबी इख्तिलाफ़ात की इब्तिदा और उसके असबाब क्या थे, और जो फ़िरके बने 4 उनका खुलासा भी इसी में आएगा। तो आइए देखते हैं कि मौलाना इस बारे में क्या लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों में मजहबी इख्तिलाफ़ात की इब्तिदा और उसके असबाब। खिलाफत राशिदा का ज़वाल जिन हालात में और जिन असबाब से हुआ, उनके नताइज में से एक अहम नतीजा ये भी था कि उम्मत मुसलमान के अंदर मजहबी इख्तिलाफ़ात रूनुमा हो गए। फिर उन इख्तिलाफ़ात को जिस चीज़ ने जमने और मुस्तकिल फ़िरक़ों की बुनियाद बनने का मौका दिया, वो भी इसके सिवा कुछ न थे कि निज़ाम खिलाफत अपनी असल शक्ल पर कायम न रहा था, क्योंकि मलूकत के निज़ाम में सरे से कोई ऐसा बाख्तियार और मोतमद आलिया इदारा मौजूद न था जो इख्तिलाफ़ात के पैदा हो जाने की सूरत में उनको बरोज़ सही तरीके से हल कर देता। इब्तिदा इस फितरे की भी बज़ाहिर कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक न थी, सिर्फ एक शोरश थी जो बाद सियासी और इंतज़ामी शिकायत की बिना पर हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ उनके आखिरी दौर में उठ खड़ी हुई थी। उसकी पुष्ट पर न कोई नज़रिया और फ़लसफ़ा था, न कोई मजहबी अक़ीदा, मगर जब उसके नतीजे में आन जनाब की शहादत वाक़या हो गई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में नज़ाअत के तूफ़ान ने एक ज़बरदस्त खाना जंगी सूरत अख्तियार कर ली और जंग जमल, जंग सफ़ेन, क़ज़िया तहकीम और जंग नहरवान के वाक़यात पे दर पे पेश आते चले गए, तो ज़हनों में ये सवालात उभरने और जगह जगह मौजू बहस बनने लगे कि इन लड़ाई में हक़ पर कौन है और क्यों है, बातिल पर कौन है और उनके बरसरे बातिल होने के वजूह क्या है। किसी के नज़दीक अगर फ़रीक़ैन बातिल पर या हक़ पर हैं तो वो किस बिना पर ये राय रखता है, और अगर कोई फ़रीक़ैन के मामले में सकूत या गैर जानिबदारी अख्तियार करता है तो उसके पास अपनी इस रवश के लिए दलील क्या है। इन सवालात के नतीजे में चंद कतई और वाज़ेह नज़रियात पैदा हुए जो अपनी असल के लिहाज से खालिस सियासी थे, मगर बाद में हर नज़रिए के हामी ग्रोह को बतदरीज अपना मौक़िफ़ मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ दीनियाती बुनियादी फराहम करनी पड़ी, और इस तरह ये सियासी फ़िरके रफ्ता रफ्ता मजहबी फ़िरक़ों में तब्दील होते चले गए। फिर कश्त व खून इख्तिलाफ़ात के आगाज़ में हुआ और उसके बाद बनी उमैया व बनी अब्बास के दौर में मुसलसल होता रहा। उसकी वजह से इख्तिलाफ़ात महज अक़ीदा व ख्याल के इख्तिलाफ़ात न रहे, बल्कि उनमें दो शिद्दत और हिद्दत पैदा होती चली गई, जिसने वो मुसलमानों की वहदत मिली को सख्त ख़तरे में मुब्तला कर दिया। इख्तिलाफ़ी बहसें घर घर चल पड़ीं, हर बहस में नए नए सियासी, दीनियाती और फ़लसफ़ियाना मसाइल निकलते रहे। हर नए मसले के उठने पर फ़िरके और फ़िरक़ों के अंदर मज़ीद छोटे छोटे फ़िरके बनते गए। इन फ़िरक़ों के अंदर बाहमी तासुबात ही पैदा नहीं हुए, बल्कि झगड़ों और फसादात तक नौबत पहुँच गई। कूफा इराक़ का सदर मकाम उस तूफ़ान का सबसे बड़ा मरकज़ था, क्योंकि इराक़ी के इलाके में जमल, सफ़ेन और नहरवान के मार्के हुए। यहीं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। यहीं तमाम बड़े बड़े फ़िरक़ों की पैदाइश हुई, और इसी जगह बनी उमैया और फिर बनी अब्बास ने अपनी मुखालफत को दबाने के लिए सबसे ज़्यादा तशद्दुद का इस्तेमाल किया। तफ़रक़ा व इख्तिलाफ़ात के इस दौर में जो कसीरुल तादाद फ़िरके पैदा हुए, उन सब की जड़ दरअसल 4 फ़िरके थे: शिया, ख़वारिज, मरजिया और मुअतज़िला। हम इख्तिसार के साथ इनमें से हर एक के नज़रियात का खुलासा बयान करेंगे। नंबर 1, शिया। हामियान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुरोह इब्तिदा में शियान अली कहा जाता था, बाद में इस्तिलाहन उन्हें सिर्फ शिया कहा जाने लगा। अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनी हाशिम के कुछ लोग और दूसरे लोगों में से भी चंद असहाब ऐसे थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत के लिए अहल समझते थे, और बाज़ का ख्याल ये भी था कि वो दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से और खुसूसन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल हैं, और बाज़ ऐसे भी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके रिश्ते की बिना पर उन्हें खिलाफत का ज़्यादा हकदार ख्याल करते थे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त उन ख्यालात ने एक अक़ीदे और मज़हब की किसी शक्ल अख्तियार न की थी। इस तरह ख्याल के लोग खुलफाए वक्त के मुखालिफ भी न थे, बल्कि तीनों खुलफा की खिलाफत तस्लीम करते थे। बाकायदा मखसूस नज़रियात के साथ एक पार्टी के वजूद का आगाज़ इन लड़ाइयों के ज़माने में हुआ जो हज़रत तलहा व ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ मार्का जमल, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सफ़ेन में, और ख़वारिज के साथ नहरवान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश आई।
پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کیا اور ان کے جذبات میں شدت پیدا کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی۔ علاوہ بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی اور اموی و عباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے، انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخش دی۔ کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ ان کے مخصوص نظریات یہ تھے: نمبر 1، امامت، جو خلافت کے بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے۔ مصالح عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کے بجائے خود بحکم سری اس کو مقرر کرے۔ نمبر 2، امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو، اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو اور ہر قول و فعل جو اس سے صادر ہو برحق ہو۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا اور وہ بربنائے نص امام تھے۔ نمبر 4، ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا، کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے۔ نمبر 5، شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے۔ اس متفق علیہ نظریے کے بعد شیعوں کے مختلف گروہوں کی آراء مختلف ہو گئیں۔ معتدل شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق ہیں، ان سے لڑنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا خدا کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کا حشر کفار و منافقین کے ساتھ ہوگا۔ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیے گئے تھے، اگر ان کی خلافت ماننے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا ہوتا اور ان سے ناراضی ظاہر کی ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ بھی دوزخی ہیں، مگر چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرداری مان لی اور ان سے بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مرتبہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں کرتے اور باقی تمام حیثیتوں سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشترک فضیلت دیتے ہیں۔ متشدد شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جن خلفاء نے خلافت قبول کی وہ غاصب تھے اور جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا وہ گمراہ اور ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا انکار کیا اور امام برحق کو حق سے محروم کیا۔ بعض لوگ مزید تشدد اختیار کر کے پہلے 3 خلفاء اور ان کے منتخب کرنے والوں کی تکفیر بھی کرتے تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تھا، جو زید بن علی بن حسین متوفی 122 ہجری 740 عیسوی کے پیرو تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے، مگر ان کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ نیز ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں شخصا و صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص نہ تھی، اس وجہ سے وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی اہل شخص ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ سلاطین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ لے کر اٹھے اور اس کا مطالبہ کرے۔ دوسرا فرقہ خوارج۔ شیعوں کے بالکل برعکس دوسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ گروہ جنگ صفین کے زمانے میں اس وقت پیدا ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اختلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے 2 آدمی کو حکم مقرر کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت تک یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے تھے، مگر تحکیم پر یہ اچانک بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے بجائے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان کر آپ کافر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے نظریات میں دور سے دور نکلتے چلے گئے اور چونکہ ان کے مزاج میں انتہائی تشدد تھا،
نیز یہ اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں کے خلاف جنگ اور غیر عادل حکومت کے خلاف خروج مسلح بغاوت کے قائل تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک طویل مدت تک کشت و خون کا سلسلہ برپا رکھا، یہاں تک کہ عباسی دور میں ان کی قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ ان کا بھی سب سے زیادہ زور عراق میں تھا اور بصرہ و کوفہ کے درمیان البطح کے علاقے میں ان کے بڑے بڑے اڈے قائم تھے۔ ان کے نظریات کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو درست مانتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک اپنی خلافت کے آخر زمانے میں عدل اور حق سے منحرف ہو گئے تھے اور قتل یا عزل کے مستحق تھے۔ حضرت علی نے بھی جب غیر اللہ کو حکم بنایا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ نیز وہ دونوں حکم یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو حکم ماننے والے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تحکیم پر راضی ہونے والے یعنی علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کے ساتھی گناہ گار تھے۔ جنگ جمل میں شریک ہونے والے سب لوگ بھی حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین سمیت سب گناہ عظیم کے مرتکب تھے۔ نمبر 2، گناہ ان کے نزدیک کفر کا ہم معنی تھا اور ہر مرتکب کبیرہ کو اگر وہ توبہ وہ رجوع نہ کرے وہ کافر قرار دیتے تھے۔ اس لیے اوپر جن بزرگوں کا ذکر ہوا ان سب کی انہوں نے اعلانیہ تکفیر کی، بلکہ ان پر لعنت کرنے اور انہیں گالیاں دینے سے بھی وہ نہ چوکتے تھے۔ علاوہ بری عام مسلمانوں کو بھی انہوں نے کافر ٹھہرایا، کیونکہ اول تو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، دوسرے وہ مذکورہ بالا اصحاب کو نہ صرف مومن بلکہ اپنا پیشوا مانتے تھے اور ان کی روایت کردہ احادیث سے احکام شرعیہ ثابت کرتے تھے۔ نمبر 3، خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کے آزادانہ انتخاب سے ہی منعقد ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے، وہ کہتے تھے کہ قریشی یا غیر قریشی جس صالح آدمی کو بھی مسلمان منتخب کریں وہ جائز خلیفہ ہوگا۔ نمبر 5، ان کا خیال تھا کہ خلیفہ جب تک عدل اور اصلاح کے طریقے پر قائم رہے اس کی اطاعت واجب ہے، مگر جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے تو پھر اس سے لڑنا اور اس کو معزول کرنا یا قتل کرنا بھی واجب ہے۔ نمبر 6، قانون اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے یہ وہ قرآن کو تو مانتے تھے مگر حدیث اور اجماع دونوں کے معاملے میں ان کا مسلک عام مسلمانوں سے مختلف تھا۔ ان میں سے ایک بڑا گروہ جو الانتداد کہلاتا تھا اس بات کا قائل تھا کہ خلافت یعنی ریاست کا قیام سرے سے غیر ضروری ہے، مسلمانوں کو خود ہی حق کے مطابق اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے، تاہم اگر وہ خلیفہ منتخب کرنے کی حاجت محسوس کرے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ان کا سب سے بڑا گروہ آزار کا اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا۔ اس کا مسلک یہ تھا کہ خوارج کو اپنے سوا کسی کی اذان پر نماز کے لیے جانا روا نہیں، نہ کسی دوسرے کا ذبیحہ حلال ہے، نہ کسی دوسرے شہر سے شادی بیاہ کا تعلق جائز ہے، نہ خارجی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف جہاد کو فرض عین سمجھتے تھے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اور ان کے مال لوٹ لینا مباح جانتے تھے، اور خود اپنے گروہ کے ان تمام لوگوں کو بھی کافر قرار دیتے تھے جو اس جہاد کے لیے نہ نکلیں۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ خیانت تک کو حلال سمجھتے تھے۔ ان کے تشدد کا حال یہ تھا کہ غیر مسلموں کو اس کے ہاں مسلمانوں کی بنسبت زیادہ امان نصیب تھی۔ ان کا سب سے زیادہ نرم گروہ عباسیہ تھا جو عام مسلمانوں کو کافر تو قرار دیتا تھا مگر مشرک کہنے سے اجتناب کرتا تھا۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ یہ غیر مومن ہیں، وہ ان کی شہادت قبول کرتے تھے، ان سے شادی بیاہ اور توارث جائز رکھتے تھے، البتہ حکومت کے مراکز کو وہ اس سے مستثنی رکھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کر حملہ کرنا ان کے نزدیک ناجائز تھا، البتہ اعلانیہ لڑنا وہ صحیح سمجھتے تھے۔ نمبر 3، مرجیہ شیعوں اور خارجیوں کے انتہائی متضاد نظریات کا رد عمل ایک تیسرے گروہ کی پیدائش کی صورت میں ہوا جسے مرجیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی میں جس طرح کچھ لوگ
ان کے پرجوش حامی اور کچھ ان کے سخت مخالف تھے۔ اسی طرح ایک طبقہ غیر جانبدار لوگوں کا بھی تھا جو یا تو خانہ جنگی کو فتنہ سمجھ کر الگ بیٹھ رہا تھا یا پھر اس معاملے میں مذبذب تھا کہ حق فرقین میں سے کس کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ اس بات کو تو ضرور محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کا آپس میں کشت و خون ایک بڑی برائی ہے، مگر وہ لڑنے والوں میں سے کسی کو برا کہنے کے لیے تیار نہ تھے اور ان کا فیصلہ خدا پر چھوڑتے تھے کہ آخرت میں وہی طے کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ اس حد تک تو ان کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے مختلف نہ تھے، لیکن جب شیعوں اور خارجیوں نے اپنے انتہا پسندانہ نظریات کی بنا پر کفر و ایمان کے سوالات اٹھانے شروع کیے اور ان پر جھگڑوں، بحثوں اور مناظروں کا سلسلہ چلا، تو اس غیر جانبدار طبقے نے بھی اپنے نقطہ نظر کے حق میں مستقل دینیاتی نظریات قائم کر لیے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، ایمان صرف خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا نام ہے، عمل اس کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، اس لیے ترک فرائض اور ارتکاب کبائر کے باوجود ایک شخص مومن رہتا ہے۔ نمبر 2، نجات کا مدار صرف ایمان پر ہے، کوئی معیشت ایمان کے ساتھ آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آدمی کی مغفرت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ وہ شرک سے مجتنب ہو اور توحید کے عقیدے پر مرے۔ باعث مرجع نے اسی انداز فکر کو آگے بڑھا کر یہ قول اختیار کیا کہ شرک سے کم تر جو برے سے برے افعال بھی کیے جائیں وہ لا محالہ بخشے جائیں گے، اور بعضوں نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ آدمی اگر دل میں ایمان رکھتا ہو اور وہ دارالاسلام میں بھی جہاں کسی کا خوف نہیں زبان سے کفر کا اعلان کرے یا بت پوجے یا یہودیت یا نصرانیت میں داخل ہو جائے، پھر بھی وہ کامل ایمان اور اللہ کا ولی اور جنتی ہے۔ ان خیالات نے معاصی اور فسق و فجور اور ظلم و ستم کی بڑی ہمت افزائی کی اور لوگوں کو اللہ کی مغفرت کا بھروسہ دلا کر گناہوں پر جری کر دیا۔ اس طرز خیال سے ملتا جلتا ایک اور نقطہ نظر یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے ایک فتنہ ہے۔ حکومت کے سوا دوسروں کے برے افعال پر ٹوکنا تو ضرور جائز ہے، مگر حکومت کے ظلم و فجور کے خلاف زبان کھولنا جائز نہیں۔ علامہ ابو بکر جساس جس پر بڑے تلخ انداز میں شکایت کرتے ہیں کہ ان باتوں نے ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے اور برائیوں اور گمراہیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت مدافعت کو سخت نقصان پہنچایا۔ نمبر 4 فرقہ معتزلہ۔ اسی ہنگامہ خیز دور میں ایک چوتھا طرز فکر پیدا ہوا جس کو اسلامی تاریخ میں اعتزال کا نام دیا گیا۔ اگرچہ پہلے 3 گروہوں کی طرح اس طرح کی پیدائش خالص سیاسی اسباب کا نتیجہ نہ تھی، لیکن اس نے بھی اپنے وقت کے سیاسی مسائل میں چند قطعی نظریات پیش کیے اور اس مجادلہ افکار و آراء میں پوری شدت کے ساتھ حصہ لیا جو اس وقت سیاسی اسباب سے تمام دنیا اسلام میں عموماً اور عراق میں خصوصاً چڑھا ہوا تھا۔ اس مسلک کے بانی واصل بن عطا اور عمر بن عبید تھے اور ابتداء بصرہ ان کی بحثوں کا مرکز تھا۔ ان کے سیاسی نظریات کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، ان کے نزدیک امام کا تقرر یعنی ریاست کا قیام شرعاً واجب تھا، لیکن بعض معتزلہ کی رائے یہ تھی کہ سر سے امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر امت خود عدل پر قائم رہے تو کسی امام کا تقرر فضول ہے۔ نمبر 2، ان کی رائے یہ تھی کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑا گیا ہے اور امت ہی کے انتخاب سے امامت منعقد ہوتی ہے۔ بعض معتزلہ اس پر مزید شرط یہ لگاتے تھے کہ امامت کے انعقاد کے لیے تمام امت کا اتفاق ہونا چاہیے اور فتنہ و اختلاف کی حالت میں امام کا تقرر نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، ان کا قول تھا کہ امت جس صالح اور اہل مسلمان کو چاہے امام منتخب کر سکتی ہے، اس میں قریشی اور غیر قریشی یا عربی اور عجمی کی کوئی قید نہیں۔ بعض معتزلہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے تھے کہ عجمی کو امام بنانا زیادہ بہتر ہے، بلکہ مولا آزاد کردہ غلام کو بنایا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے، کیونکہ اگر امام کے حامی زیادہ نہ ہو تو ظلم و جور کی صورت میں اسے ہٹانا زیادہ آسان ہوگا۔ گویا حکومت کے استحکام کی بنسبت انہیں زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ حکمران کو معزول کرنے میں سہولت ہو۔ نمبر 4،
ان کی رائے میں فاجر امام کے تحت نماز جمعہ و نماز جائز نہ تھی۔ نمبر 5، ان کے بنیادی اصولوں میں سے ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی تھا۔ وہ عدل اور راستی سے ہٹ جانے والی حکومت کے خلاف خروج بغاوت کو واجب کہتے تھے جب ایسا کرنے کی قدرت حاصل ہو اور کامیاب انقلاب برپا کیا جا سکتا ہو۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے اموی خلیفہ ولید بن یزید کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا اور اس کی جگہ یزید بن ولید کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ مسلک اعتزال میں ان کا ہم خیال تھا۔ نمبر 6، خوارج اور مرجعہ کے درمیان کفر و ایمان کے معاملے میں جو جدال برپا تھا، اس میں انہوں نے اپنا فیصلہ یہ دیا کہ گناہ گار مسلمان نہ مومن ہے نہ کافر، بلکہ بیچ کی ایک حالت پر ہے۔ ان نظریات کے علاوہ ان لوگوں نے صحابہ کے اختلافات اور پچھلی خلافتوں کے مسئلے میں بھی بے باکانہ اپنے فیصلے صادر کیے۔ واصل بن عطا کا قول تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے فریقین میں سے کوئی ایک گروہ فاسق تھا، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا فریق فسق کا مرتکب ہوا تھا۔ اسی بنا پر وہ کہتا تھا کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما میرے سامنے ترکاری کی ایک گٹھی پر بھی گواہی دیں تو میں قبول نہ کروں، کیونکہ ان کے فاسق ہونے کا احتمال ہے۔ عمر بن عبید کی رائے یہ تھی کہ فریقین فاسق تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انہوں نے سخت تنقید کی، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مطعون کر ڈالا۔ علاوہ بریں بہت سے معتزلہ قانون اسلامی کے ماخذ میں سے حدیث اور اجماع کو قریب قریب ساقط کر دیتے تھے۔ سواد اعظم کی حالت۔ ان متحارب اور متشدد گروہوں کے درمیان مسلمانوں کا سواد اعظم اپنے خیالات میں انہی نظریات اور اصولوں پر قائم تھا جو خلفائے راشدین کے زمانے سے مسلم چلے آ رہے تھے اور جنہیں جمہور صحابہ و تابعین اور عامت المسلمین ابتدا سے اسلامی اصولوں و نظریات سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی بمشکل 7 یا 10% آبادی اس تفرقے سے متاثر ہوئی تھی، باقی سب لوگ جمہور ہی پر قائم تھے، مگر دور اختلاف شروع ہونے کے بعد سے امام ابو حنیفہ کے وقت تک کسی نے ان اختلافی مسائل میں جمہور اہل اسلام کے مسئلے کی باقاعدہ توضیح نہیں کی تھی، جو ایک پورے نظام فکری شکل میں مرتب ہوتی، بلکہ فقہاء و محدثین مختلف مواقع پر اپنے اقوال، فتاوی، روایات یا طرز عمل سے منتشر طور پر اس کے کسی پہلو کو واضح کرتے رہتے تھے۔ نیچے یہ سارے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جس سے یہ سارا مواد جو ہے لیا گیا ہے۔ تو ناظرین دیکھ لیا آپ نے کہ مولانا نے اختلافات کی ابتدا اور اس کی وجوہات کس طرح بیان کی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔